बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम करबला के साथ मैं हूँ सैयद अली रज़ा, और आज की नशिस्त में दोबारा मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल कादरी साहब हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक शेर है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो बेदारी क्या है और उस बेदारी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उसमें फ़ज़ाइल अहले बैत हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मुफ्ती सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा किबला, ये एक शेर जो है वो अक्सर हम सुनते आए हैं, इंसान को बेदार तो होने दो। ये बेदारी कौन सी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम का वो रोशन सितारा है कि जो क़यामत और बास आज क़यामत कायम और दायम रहेगा। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि बेदारी, शऊर, वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है ना जी, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर अयां होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अयां हो रही हैं और होती रहेंगी। अब जहाँ तक सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक की बात है, तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि तारुफ़ उस चीज़ का होता है कि इसको जानता कोई ना हो। तो अगर उनके तारुफ़ की बजाय अगर हम ये लफ्ज़ बोलें कि हम उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो ज़्यादा ये काबिल एहतराम लफ्ज़ होगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत है, जो ताल्लुक़ है, अगर उस ताल्लुक़ को मैं इन लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब शाह जी, ये लफ्ज़ इंतहाई काबिल तवज्जो है, इंतहाई काबिल तवज्जो है कि दुनिया में नवासे तो बहुत है ना जी, पर ना इस नवासे जैसा कोई नवासा है और ना इनके नाना जैसा कोई नाना है। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा है ही नहीं ना जी। पर जो हदीस के लफ्ज़ हैं ना, वो बड़े काबिल तवज्जो हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मन अहब्बा हुसैनन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बानी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बानी फ़क़द अहब्बल्लाह, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो इसका माना क्या बना कि हुसैन की जो मोहब्बत है ना जी, वो मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा के हुसूल का ज़रिया है। अगर इस मोहब्बत में कोई नक्स है ना जी, तो फिर जो अगली दो मोहब्बतें हैं ना जी, उन तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है। गोया यूँ समझिएगा कि ये मोहब्बत एक सीढ़ी है कि जिस पे सवार हो के बंदा मोमिन ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है। अब जहाँ तक करबला की बात है, सारा ज़माना उनको जानता था ना जी। मैंने फिर वो कहा कि तारुफ़ तो उसका होता है ना जिसको जानता कोई ना हो। जिसको सारा ज़माना जानता हो उनका तारुफ़ क्या करवाना। और फिर 3 मुहर्रम को करबला में तशरीफ़ लाए, ये सारे मामलात, ठीक है जी। फिर 7 मुहर्रम को पानी का बंद करना, ठीक है जी, यानी जुल्म व सितम की इंतहा। और सिर्फ़ मुखालिफिन की तरफ से एक ही लफ्ज़ था कि अगर यजीद के हाथ में हाथ देने हैं तो फिर आओ, ऐसे ही। और इमाम ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। और शाह जी, तस्लीम करते भी कैसे, आप मुझे बताएं ना। जिसको पता हो ना जी कि ये जहर पड़ा है, तो जहर को देख के बंदा जहर खा तो नहीं सकता ना। अब इमाम नाम है हक का, आगे है बातिल।
تو جو حق تھا وہ باطل کے سامنے کیسے جھکتا؟ جب حضرت مسلم بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا ہے تو جب آپ مکے سے نکلے ہیں، مدینہ شریف سے جب نکلے ہیں تو رستے میں ایک فرزوق شاعر بھی ملا تھا. اس نے جب ساری معاملہ بتایا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کی جو لاش مبارک ہے وہ لٹکی ہے، تو حضرت امام حسین کے جملے کیا تھے؟ فرمایا کہ میرے بھائی کی لاش لٹکی ہے، کسی باطل کے سامنے جھکی تو نہیں. اب دیکھیں نا کہ حق کیا چیز ہے، اور حق پہ پھر قائم اور دائم رہنا. اور پھر راستے میں کتنے لوگوں نے آپ کو روکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کربلا پہنچے ہیں. اور کربلا پہنچتے کیوں نہ جی؟ چونکہ زبان رسالت سے نکلا تھا نا کہ یہاں پہ میرا نواسہ جام شہادت نوش کرے گا. اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب پوچھا تھا کہ بھیا آپ کو رستے میں کتنے لوگوں نے روکا، اس کے باوجود آپ نہیں رکے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے. تو نانا جان فرما رہے تھے کہ حسین اگر آج باطل کے سامنے جھک گئے نا تو پھر یہ رواج ہی پڑ جائے گا کہ ہر حق باطل کے سامنے جھکے گا اور اس کو جھکنا پڑے گا. یعنی آج ضرورت اس امر کی تھی کہ امام صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیتے، اور آپ کے پایا استقلال میں لغزش نہ آتی، اور لغزش آئی بھی نہیں. اور شادی لغزش آتی کیوں؟ آپ کی تربیت گاہ کون ہے، اور آپ کی تربیت گاہ کا مرکز کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا جی. آپ کی تربیت گاہ کا مرکز کون ہے؟ خود ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں نا کہ آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا. بندہ جب شہید ہوتا ہے نا جی تو تب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے نا جی، اور دنیا کو تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص شہید ہوا ہے. لیکن امام علی مقام کی یہ شہادت کا ترائے امتیاز ہے کہ وقت ولادت ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی شہادت سرزمین کربلا پہ ہوگی، اور شہادت سے پہلے ہی یہ عرف عام میں مشہور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی کہ امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام رو رہے تھے، چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو فرمایا ابھی جبریل آیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے ابراہیم اور حسین، ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لو اور ایک مجھے دے دو. تو میں نے کہا ابراہیم کو لے جاؤ، اگر حسین جاتا ہے تو میری بیٹی فاطمہ روئے گی اور فاطمہ کا رونا مجھے گوارا نہیں. تو گویا مطلب کیا بنا کہ آپ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اور پھر سرزمین کربلا میں کل 21 افراد تھے جو اہل بیت رسول میں سے تھے. باقی آپ کے محبین، آپ سے پیار کرنے والے جو مدینہ طیبہ سے چل کے آئے، کو راستے میں ملے، ٹھیک ہے نا، اور جن میں کچھ ایسے کرسچن بھی تھے، عیسائی مذہباً، ٹھیک ہے نا، جن کا ہمارے دین سے کسی قسم کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ جو محبت ہوتی ہے نا جی، محبت وہ کہتے ہیں نا جی لو از بلائنڈ، یہ اندھی ہوا کرتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے گا کہ مد مقابل جو اپنے آپ کو کلمہ کو کہتے تھے وہ بد نصیبوں میں لکھے گئے، اور جن کا ہمارے دین سے کوئی دور تک بھی تعلق نہیں تھا وہ آپ سے پیار کر کے، آپ سے محبت کر کے، آپ سے اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار کر کے اللہ نے ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا اور جام شہادت نوش کیا. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا جی، جو ذات پاک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی ہی عظیم ذات ہے. ان سے آپ جتنا بھی فیض لینا چاہیں، جتنا بھی فیض لینا چاہیں، آپ کو اتنا فیض ملتا ہے. بے شک ایسی. اچھا قبلہ، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی بتایا، اور نبی پاک اکثر و بیشتر امام حسین علیہ السلام کی گردن کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ درپیش آئے گا. میں قبلہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شب عاشور یعنی آج کی رات جو ہے جی، اس میں سرکار عالی مقام نے چراغ گل کر دیا.
وہ کیا واقعہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ روشنی دیکھیں ڈالیں۔ جی، جو 10 محرم کی رات ہے جس کو ہم اپنی زبان میں شب عاشور کہتے ہیں، یہ ایک ایسی رات ہے کہ ساری رات امام علی مقام کی عبادت اور ریاضت میں گزری، ساری رات۔ اور شاہ جی سوچنے والی بات ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو محبین حسین میں شامل تو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے۔ واہ، ان کو مانتے ہیں پر ان کی نہیں ان مانتے۔ کی نہیں مانتے۔ اگر ہم ان کی بھی مان لینا تو واقعی ہی ہم مومن بن جائیں۔ آپ حضرت امام کی زندگی کو آپ دیکھیں نا جی، کیا امام پاک کی کوئی نماز زندگی میں قضا ہوئی ہے؟ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں مدینہ طیبہ سے، پیدل جا کے، تو کیا یہ سیرت امام علی مقام نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا جی۔ اور اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم عبادت اور ریاضت سے خالی ہوں تو شاہ جی اس کا مطلب کیا بنا کہ ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی۔ مزہ تب ہے کہ ہم ان کی مانیں، اصل جو ان کا کردار تھا، اصل جو ان کی سیرت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کو دیکھ لیں، کیا کربلا جیسے اہم موقع پہ، اتنے عظیم سانے پہ، سامنے 2 جام شہادت نوش کر رہے ہیں بچے، امام کی کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت تھا کہ اس نماز میں میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرا پیغام ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں نا، پر جاتے جاتے تمہیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اے امت مسلمہ، تمہاری بھی میری طرح کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری بھی جو زندگی ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمہاری زندگی کا لب لباب ہونا چاہیے، اور یہی امام پاک کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چراغ گل کرنے کا واقعہ جو تھا وہ میں نے آپ سے پوچھا جی، تھا۔ اس کی طرف میں آتا ہوں جی۔ چراغ رات کو امام پاک نے جب چراغ گل کر دیے تو امام نے جو خوبصورت لفظ بولے تھے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ چلا جائے، میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں، جو رہنا چاہے وہ رہ جائے۔ اب دیکھیں، یہ ان لوگوں کو اختیار دیا گیا نا، ان پہ سختی نہیں کی گئی کہ تمہاری محبت تب قابل قبول ہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہو، یعنی ان کو اختیار دیا گیا کہ تم اپنی زندگی میں خود مختار ہو، جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس کا دل چاہے چلے جائے۔ اور چراغ گل کرنے کی جو حکمت اور وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہی تھی کہ اگر اندھیرے میں کوئی جانا چاہے تو نکل جائے، تاکہ کسی کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا، بات سمجھ گئے نا، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب دوبارہ چراغ جلائے گئے سب لوگ وہیں پہ موجود تھے۔ تو کیا شاہ جی محبت تھی، سوچنے والی بات ہے نا کہ کیا عقیدت تھی۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت ہے، کہاں 72 شادی اور کہاں 22,000 کو مقابلہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ شاہ جی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، ایک طرف بچے ہیں، سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف فوج کھڑی ہے۔ فوج یعنی یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، پورے اسلحہ کے زور پہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ان محبین کا، ان اہل بیت رسول کا جو استقامت تھی، جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو عقیدت تھا، وہ رہتی دنیا تک درس عبرت رہے گا کہ حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑتی ہے تو دے جاؤ، مگر حق پہ آنچ نہ آنے دینا۔ بے شک ایسے ہی ہے جی۔ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ اگر حق کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب چراغ گل کیے گئے تو ان میں سے کوئی بھی وہاں سے اپنی جگہ سے نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حق کا راستہ پہچان گئے تھے، کیونکہ وہ امام علی مقام کے ساتھی تھے اور محبین تھے جو اپنا سب کچھ ان پہ قربان کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ پھر آئیں گے اور ہم روز عاشور کے اوپر شہادتیں کن کن لوگوں کی ہوئیں، کربلا میں کون کون لوگ شہید ہوئے، اس کے اوپر قبلہ صاحب سے جو ہے وہ ایک مفصل جو ہے وہ بیان ہم سنیں گے۔ اللہ حافظ۔